अम्मा साईं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं हारून खानज़ादा से निकाह नहीं कर सकती। आप मेरा निकाह किसी और से करवा दें बेशक, मैं एतराज़ नहीं करूँगी। प्लीज़ अम्मा साईं, बाबा साईं को समझाएं। वो मुझसे पूरा 4 साल छोटा है। मैंने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, कभी शौहर के रूप में नहीं सोचा। मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरत को वो पूरा फरिश्ते के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब अपने सामने सुर्ख आंखों से घूरते हारून खानजादा को खड़ा पाया। चची साईं, आपको चचा साईं बुला रहे हैं। 2 दिन, बस 2 दिन सब्र करें फरिश्ते यूसुफ जई, फिर आपको अंदाज़ा होगा मैं आपकी किस कदर ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ। अपने इस नाजुक से वजूद को मजबूत बनाएं। आखिर मीर हारून खानज़ादा को बर्दाश्त करना है आपने, और मुझसे रहम की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखिएगा। अम्मा साईं, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं हारून खानज़ादा से निकाह नहीं कर सकती। इसके लहजे में एक इल्तिजा थी। इसकी हरी कांच सी खूबसूरत आंखों में नमी और दिल में एक अनजाना खौफ कुंडली मारे बैठा था। आप मेरा निकाह किसी और से करवा दें, बेशक मैं एतराज़ नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अम्मा साईं, बाबा साईं को समझाएं। वो मुझसे पूरा 4 साल छोटा है। मैंने कभी इसके बारे में शौहर के रूप में नहीं सोचा। मेरी ख्वाहिशात, मेरी ज़रूरियात को वो पूरा। इसके कमज़ोर अल्फाज लबों ही में दम तोड़ गए जब कमरे का दरवाज़ा खोले से चरचराया, और जैसे ही उसने आने वाली शख्सियत को देखा, खौफ के मारे इसके हसीन चेहरे की रंगत यकदम से जर्द पड़ गई। दरवाजे पर वही बेरहम शख्स खड़ा था जिसके नाम ने इसकी रात की नींदें तक छीन ली थीं। हारून खानज़ादा, स्याह शलवार कमीज में मलबूस, चौड़े शाने, गहरी भूरी नजरें और चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट सजाए वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला मगरूर शख्स भारी कदमों से चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसकी गहरी भूरी निगाहें सीधा फरिश्ते के नाजुक वजूद में व्यवस्थ हो रही थी। क्या बात है चची साईं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ही बात हो रही है। हारून की आवाज़ नर्म थी, लेकिन इसके लहजे में ऐसी सर्द महरी थी कि अम्मा साईं भी लम्हा भर को साकित रह गई। इसकी बेवक्त मौजूदगी पर फरिश्ते की ज़बान गोया हलक में अटक गई। कमरे में छाई इसकी बारोब शख्सियत पर वो नज़रें चुराने लगी, लेकिन हारून खानज़ादा की गहरी ज़रीक निगाहें इसकी गर्दन के खम से लेकर लर्जते नाजुक हाथों तक सब कुछ पढ़ चुकी थीं। चची साईं, आपको चचा साईं बुला रहे हैं। इसके नाजुक वजूद को सर्द नज़रों से देखते वो भारी बारोब लहजे में बोला। मीर बेटे, मैं समझा लूँगी इसे, अभी नादान है मेरी बच्ची, नरमी से बात करना। हारून खानज़ादा के सर्द पड़ते सुर्ख चेहरे को देख शगुफ्ता बेगम ने फरिश्ते पर एक नज़र डालते नरम लहजे में कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको चची साईं। आप देखिएगा, जिस अंदाज में फरिश्ते से बात करूँगा, ये अगले ही पल में मेरी इस बात को समझ जाएगी। लबों पर जहरीली मुस्कुराहट लिए इसने कहा और नज़रें फरिश्ते की तरफ फेर ली, जिस पर शगुफ्ता बेगम एक बेबस नज़र फरिश्ते पर डालती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अमीर हारून खानज़ादा के लहजे में छुपा तंज फरिश्ते की रूह तक उतर गया था। वो मुठियां भेजे इस सितमगर को देख रही थी जो इसकी मर्जी के खिलाफ इसके सर पर मुसल्लत हो रहा था। तो फरिश्ते, आपको लगता है कि मैं आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता? वो सर्द नज़रों से इसके नाजुक बदन का अहाता करते पूछ रहा था, और 2 कदम चलते इसने दोनों के दरमियान गज भर जितने फासले को भी मिटा डाला था। आपने कभी मुझे शौहर के रूप में सोचा तक नहीं, है ना? वो आहिस्ता से हंसा, मगर इसकी वो हंसी जहर आलूद थी, खामोशी से लबरेज मगर काटदार, ऐसी काट जो मुकाबिल के दिल को चीर डाले।
تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اب یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو فرشتے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر نظریں اس کے معصوم چہرے میں پیوست کرتے ہوئے بولا، کیونکہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ کو جینا بھی میرے ساتھ ہے اور مرنا بھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر سرد لہجے میں بولا، اور آپ کو یہ سمجھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس ایک نکاح نامہ اور فرشتے، آپ کی ساری سوچیں بدل جائیں گی۔ کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، جیسے ہر لفظ اس کا فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس نے فرشتے کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے چہرے کا سرخ رنگ بغاوت پر اترا ہوا تھا۔ اس کی بغاوت پر وہ غش کھائے، غصے سے دروازہ بند کرتے اس کی طرف پلٹا۔ 2 دن، صرف 2 دن صبر کریں فرشتے یوسف زئی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کی کس قدر ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے بازوں کو غصے سے جکڑ کر گھرایا، جس پر فرشتے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے لرزتے لہجے میں بولی، تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو ہارون، تمہیں اندازہ بھی ہے نکاح صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہی تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور وہ میں آپ کو صرف باتوں سے نہیں اپنے عمل سے سمجھاؤں گا۔ کل اپنے اس نازک سے وجود کو مضبوط بنا کر آئیے گا۔ آخر میں میر ہارون خانزادہ کو برداشت کرنا ہے آپ نے، اور مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں رکھیے گا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ پھولے نتنوں سے گرایا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے گداز بازوں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کرواتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوسف زئی حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ہارون خانزادہ نے پنچایت کے ایک اہم فیصلے میں اپنے حریف کو بھاری ٹکر دی تھی، جس پر حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف مبارکبادیں دی جا رہی تھی، لیکن فرشتے کی آنکھیں بس ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی، شہر یار کا۔ فرشتے بیٹا، ذرا چائے لے کر آنا شہر یار کے لیے۔ اماں سائیں کی آواز پر وہ چونکی اور چائے کی ٹرے لیے لان کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے، آپ کی یہ نظریں صاف بتا رہی ہیں کہ آپ کسی اور کو چاہنے لگی ہیں۔ پیچھے سے یہ بھاری باروب آواز اس کے لیے کسی کڑوی گولی سے کم نہ تھی۔ ہارون نے ٹرے اٹھائی اور زبردستی فرشتے کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا خیال ہے؟ شہر یار کے بدلے میر ہارون خانزادہ نہیں چلے گا آپ کو؟ فرشتے نے اس کی مردانہ گرفت سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس نے انتہائی بے رخی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں میر ہارون خانزادہ کو صرف زبردستی کے کاغذوں میں برداشت بھی کر لوں، لیکن میرے دل کی سلطنت میں تمہاری حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ نخوت سے کہتے اس نے اپنے ہاتھ کو سہلایا اور ایک ناگوار نظر اپنے سے اس 4 سال چھوٹے میر ہارون خانزادہ کی بے باک حرکتوں پر ڈالتے ہوئے اس کی سائڈ سے راستہ بناتی گزر گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرشتے یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ اس کے یونیورسٹی آنے جانے کی ذمہ داری اس کے ہم عمر ماموزاد کزن شہر یار پر تھی۔ شہر یار نرم مزاج، خوش گفتار اور اس کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا، اس کے نخرے برداشت کرتا اور بنا کچھ کہے سب کچھ سمجھ جاتا۔ شاید اسی لیے فرشتے کا دل آہستہ آہستہ اس کے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہر یار کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس محبت کا انجام وہ خود بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ ایک اور نام اس کے مقدر پر حاوی تھا، ہارون خانزادہ۔ اس کا نام ان کی حویلی، جاگیر اور نام کی شان، اور سب سے بڑھ کر اس جائیداد کا اکلوتا وارث تھا وہ، جبکہ دوسری طرف شہر یار چاہے جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی خیال رکھنے والا ہو، مگر اس کے مقابلے میں برتری ہمیشہ ہارون خانزادہ کی تھی، اور یہی حقیقت تھی جو فرشتے کبھی قبول نہ کر سکی۔ اس دن بھوک کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی شہر یار اسے لینے آیا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، شہر یار پلیز گاڑی کہیں روک دو، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا، کچھ کھا لوں گی تو شاید افاقہ ہو۔ فرشتے نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا،
جس پر شہریار نے فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی ایک قریبی ہوٹل کے سامنے روک دی۔ اس ہوٹل کے سموسے بہت مزیدار ہیں، ہو سکتا ہے یہاں تمہیں تمہارے معیار کا کھانا نہ ملے، لیکن اگر بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو آ جاؤ، کچھ منگوا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آیا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ شہریار کے اس خوبصورت انداز پر اس کے حسین چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی اور وہ آہستہ سے گاڑی سے باہر اتر آئی۔ چڑھتی دوپہر کی تیز دھوپ تھی اور بھوک نے جیسے اس کے بدن سے جان تک نچوڑ لی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں شہریار پر جم گئیں، جو سامنے کاؤنٹر پر کھڑا ہاتھوں میں مینیو کارڈ تھامے ویٹر سے آہستہ آہستہ کچھ بات کر رہا تھا، جیسے فرشتے کی ہر چیز کا خیال رکھنا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہو۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹر ٹرے لے کر آیا اور میز پر چائے اور گرم سموسے رکھ گیا۔ چائے کی خوشبو اور تلے ہوئے سموسوں کی مہک نے جیسے فرشتے کے اندر کی کمزوری کو تھوڑا سہارا دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا اور شکر گزار انداز میں مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ شہریار، میری اتنی فکر کرنے کے لیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں واقعی بے ہوش ہو جاتی۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ان کے یہ چند لمحے جلد ہی کسی سنگین طوفان کا پیش خیمہ بننے والے تھے۔ وہ دونوں ایک گوشے میں میز پر بیٹھے چائے اور سموسے منگوا چکے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ فرشتے سموسے کا ایک نوالا لیتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی جب شہریار نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، ویسے تم بہت کمزور ہو گئی ہو، خالہ سائیں سے کہنا پڑے گا کہ بند کر دیں وہ تمہارے ڈائٹ لیکچر۔ اس کی بات پر فرشتے بے ساختہ مسکرا دی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر جو لینڈ کروزر آ کر رکی تھی اور اس گاڑی سے اترنے والا شخص وہ ہے جس کا نام ہی اس کے دل کی دھڑکنوں کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا سیاہ لباس، اونچا قد اور ماتھے پر شکنے چہرے سے چھلکتا رعب اس شخص کو مغرور بنا دیتا تھا۔ وہ اپنے کسی زمینی تنازع کو حل کرنے کے سلسلے میں یہاں کے مقامی علاقے میں آیا تھا، اور اب ہوٹل کے داخلی دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کی بھوری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں شعلے اگلنے لگے تھے۔ اپنی ماں کو شہریار کے ساتھ ہوٹل میں دیکھ، اس طرح ہنستے مسکراتے دیکھ، اس کے خوبصورت چہرے کے تاثرات یکدم تن گئے تھے۔ ماتھے پر لکیروں کا جال بن گیا، آنکھوں میں شعلے لیے وہ ان کی طرف بڑھا تھا جو اس ظالم شخص کے قہر سے بے خبر اپنی ہی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ قدم در قدم چلتا ان دونوں کے قریب آیا، مگر شہریار کو اس کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب بات کرتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں وہ فرشتے کی پشت پر کھڑا تھا۔ اپنے سامنے سرخ آنکھیں لیے میر ہارون خانزادہ کو دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہارون بھائی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ شہریار کی آواز میں لرزش تھی۔ شہریار کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ اس نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس جلاد شخص کو دیکھ کر فرشتے سانس لینا تک بھول گئی۔ اس کا نازک دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس، سرخ آنکھیں لیے اس کے سامنے میر ہارون خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ میں اس نے کانپتے بدن کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ چلو، اس کی کلائی کو سختی سے جکڑے وہ اپنی قہر بھری نظریں شہریار پر ڈالے فرشتے کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ حویلی کے بڑے آہنی دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور ہارون خانزادہ تیز قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے سخت مردانہ ہاتھ میں ابھی تک فرشتے کی نازک کلائی قید تھی، جو اس کے پیچھے لرزتے وجود اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بامشکل چل رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، دوپٹہ بکھرا ہوا اور دل جیسے اس کا کسی نے مٹھی میں لے رکھا ہو۔
وہ سیدھا چلتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا اور جیسے ہی فرشتے کے کمرے کے دروازے تک پہنچا، اس نے ایک جھٹکے سے فرشتے کو اندر دھکیل دیا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، بے جان چیز ہو، جس کو ہارون خانزادہ نے بے رحمی سے ننگے فرش پر پھینکتے کمرے میں بند کر دیا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا۔ فرشتے فرش پر سنبھلتے ہوئے گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اپنی تذلیل پر اس کی ہری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف حویلی کے دیوان خانے میں جہاں چچا سائی اور ابا سائی بیٹھے کسی بات پر گفت و شنید میں مصروف تھے، ہارون اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ضبط کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ وہ ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ابا سائی اور چچا سائی کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ جو ارادہ کر چکا تھا اس کے لیے صرف اس کا فیصلہ سنانا باقی تھا۔ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گہری آواز میں کہا، جو نکاح 1 سال بعد ہونا تھا، میں چاہتا ہوں وہ نکاح اب پرسوں ہو۔ چچا سائی، ہارون کی بات پر انہوں نے چونک کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا مگر وہ اپنی بات کہنے سے رکا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں فرشتے کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ پورے دیوان خانے میں اس کے الفاظ کی کاٹ سنائی دی تھی۔ پر بیٹا سائی، پہلے بتاؤ تو صحیح، معاشرہ کیا ہے؟ میرا شیر اتنا بکھرا ہوا کیوں ہے؟ چچا سائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جس پر ان کے پرشفقت لمس پر اس کے تنے ہوئے اعصاب نرم پڑ گئے۔ فرشتے، میری عزت ہے، جتنا جلدی ہو سکے چچا سائی مجھے میری عزت کو سنبھالنے کی اجازت دیں۔ اس نے یوسف زئی کی آنکھوں میں دیکھتے اطمینان سے کہا۔ اس کی بات پر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ ابا سائی نے خاموشی سے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے فیصلے پر ابا سائی اور چچا سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر ہارون کا فیصلہ اٹل تھا، جس پر اس کے اٹل فیصلے پر انہوں نے آخر میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میرے شیر کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے فیصلے پر اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ ان کے سینے سے گرم جوشی سے لگ گیا۔ یو آر دا بیسٹ چچا سائی، اس نے تفاخر سے مسکرا کر کہا، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ کھلونا مل جانے پر خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی کھل اٹھا تھا۔ اس کے نوعمر ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ بھی کھل اٹھے تھے، کیونکہ اگر فرشتے یوسف زئی ان کے دل کا ٹکڑا تھی تو ہارون خانزادہ بھی ان کے آنکھوں کا نور تھا۔ وہ ہارون کو انکار کر کے اپنی آنکھوں کا نور کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ فرشتے کی فرمائش تو رد کر سکتے تھے لیکن ہارون خانزادہ کی نہیں، کیونکہ ہارون صرف ان کا بھتیجا ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان کی نسل کا وارث تھا، ان کی جائیداد، ان کے نام اور ان کی گدی کا جانشین تھا۔ پھر وہ اس کا فیصلہ کیسے رد کر سکتے تھے؟ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرشتے سجے ہوئے بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ نکاح کو ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل جیسے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی انہی لایعنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتے کھلا تھا۔ فرشتے کی طرف بڑھتی اس کے بھاری قدموں کی دھمک اس کے نازک دل کو چیرتی ہوئی اس کے دل کی دنیا کو ویران کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے آ کھڑا ہوا جہاں اس کی فرشتے 16 سنگھار کیے بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے قدم آگے بڑھایا وہ خوفزدہ ہوتی بے اختیار بیڈ سے اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ فاصلے پر کھڑی خون خوار نظروں سے اس ظالم کو دیکھ رہی تھی جس کی نظروں کی تپش جیسے آگ میں لپٹی اس کے نازک بدن کو جھلسا دینا چاہتی ہو۔ یہ ڈرامے کب تک کرو گی؟ اس کے لرزتے بدن کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا۔ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، اس کی نظروں کے تقاضوں کو نظر انداز کیے اس نے چلاتے ہوئے کہا، تمہیں حق نہیں کہ تم میری عزت کو روندنے آؤ۔ اس کی بات پر ہارون ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ مانتا ہوں نکاح زبردستی ہوا ہے، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو چھوٹی بالوں کی آوارہ لٹ کو انگلی میں لپیٹتے بولا، اور بیوی صرف عزت کی نہیں
شوہر کی خواہش کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ فرشتے نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا۔ مجھے تم سے نفرت ہے ہارون، نفرت۔ وہ مسکرایا۔ نفرت؟ وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ بے حس لوگ جذباتی نہیں ہوتے فرشتے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی اور نہ ہی تمہیں آنے دوں گی۔ فرشتے لرزتی آواز میں بولی، تم چاہے جتنا مرضی زور لگا لو، میں تمہیں شوہر نہیں مانتی۔ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں پنپتی خواہش کو دیکھ نفرت سے بولی، جس پر ہارون نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا خوبصورت چہرہ اوپر کیا۔ میں آپ کو شوہر ماننا نہیں، محسوس کرنا سکھاؤں گا فرشتے۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میرے لمس سے دور رہنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جب میں چھو لوں گا تو تم اپنی ساری نفرت بھول جاؤ گی۔ اس کے کان کی لوئیں ہارون خانزادہ کی گرم سانسوں سے جلنے لگی تھیں۔ اس کی انتہا کی قربت پر فرشتے نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا تھا، جس پر وہ بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ مجھے مت چھوؤ میر خانزادہ، مجھے تم سے گھن آتی ہے، یہ سوچ کر کہ میرا خود سے 4 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو زہر کند نظروں سے دیکھتے بامشکل کہہ پائی تھی۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ زمانے بھر کا خوف، اپنی سہیلیوں اور کزنز کی تنزیہ نظروں سے خائف، جس کی وجہ سے اسے اس وقت میر ہارون خانزادہ سے انتہا کی نفرت محسوس ہوئی تھی، جبکہ فرشتے کے کڑوے بولوں پر ہارون خانزادہ کی سفید رنگت میں یکدم سرخیاں گھل گئیں۔ تمہیں مجھ سے گھن تب آئے گی جب میں کوئی گناہ کروں گا، مگر افسوس میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ سب نکاح کے دائرے میں جائز مانا جاتا ہے۔ اس نے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وہ پل میں آپ سے تم کا فاصلہ طے کر دیا تھا۔ وہ یکدم فرشتے کے اتنا قریب آیا کہ فرشتے کی سانسیں اس کے سینے میں رک گئیں۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی جس سے فرشتے کا نازک وجود اس پہاڑ نما شخص کے نیچے دب گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو فرشتے، میری خواہش میری ضد ہو، اور اب میری کمزوری بننے سے پہلے تمہیں میری طاقت بننا ہوگا۔ میں تمہاری کمزوری کبھی نہیں بنوں گی۔ فرشتے کی آواز احتجاجاً بلند ہوئی۔ میں تمہیں کبھی خوشی نہیں دوں گی۔ اس کے مسلسل انکار پر ہارون خاموشی سے اس کے سجے سنورے سہانے روپ کو دیکھنے لگا، جس کا یہ دلکش نازک سراپا آج خاص اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ اسے اس نازک وجود کو آج رات ہر حال میں اپنی مضبوط پناہوں میں چھپانا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کرتے بھوری آنکھوں میں خمار لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہارون خانزادہ کی نگاہوں کی بڑھتی طلب پر وہ گھبراتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگی تھی۔ اس کی رفتاریوں کو دیکھ اس نے آگے بڑھتے پیچھے سے فرشتے کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ جانے عشقم، میں نے آپ کو وارن کیا تھا نا کہ آپ اپنے اس نازک سے وجود کو میرے پاس مضبوط بنا کر آنا۔ آخر کو میر ہارون خانزادہ کو برداشت کرنا ہے آپ نے، اور آج رات مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں رکھیے گا۔ اسے کمر سے گھما کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھلتے سرخ لبوں پر جھک گیا تھا، اور اس کی کمزور مزاحمتوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر لٹاتے سائیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فرشتے رات سے جاگ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، مگر اس کی ہری آنکھوں میں نیند کا کوئی شعبہ تک نہ تھا۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر ہارون خانزادہ اپنا حق وصول کیے بڑے استحقاق سے بیڈ پر پھیل کر سویا ہوا تھا۔ اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کیے اس نے ساری رات فرشتے پر اپنی شدتیں لوٹاتے اس کی نازک جان کو ہلکان کیے رکھا تھا، اور اب وہ فرشتے کو اپنی مردانہ باہوں کے پنجرے میں قید کیے بے فکری سے سو رہا تھا۔ فرشتے کی ہری آنکھیں رات بھر جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے اپنے پیٹ پر رکھے اس کے بھاری بازو کو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور بے بسی سے اپنی ٹانگوں کو دیکھا جن کو ہارون خانزادہ نے اپنی ٹانگوں میں لوک کر رکھا تھا۔
میر ہارون، نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے نے اس کے بازو سے ہلا کر میر ہارون خانزادہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی پکار پر ہارون نے آنکھیں بند کیے ہی ہنکارا بھرا، اپنی ان بھاری ٹانگوں کا بوجھ پیچھے ہٹاؤ۔ فرشتے ناگواری سے بولی، کیوں؟ فرشتے، ڈسٹرب مت کرو، سو جاؤ، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ ہاتھ مار کر پاس پڑے تکیے کو چہرے پر رکھتے اس نے نیند میں ہی بڑبڑا کر کہا، پلیز ہارون، جانے دو مجھے، فریش ہونے جانا ہے۔ ہارون کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اب کی بار فرشتے نے بے بسی سے کہا، جس پر ہارون خانزادہ نے آنکھیں کھول کر اس کی حسین چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے ذرا میرے پاس آؤ۔ فرشتے کے معصوم چہرے پر چھائی بے بسی کو انجوائے کرتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیار سے پھچکارتے ہوئے کہا، نہیں۔ فرشتے نے نفی میں سر ہلایا، فریش ہونے نہیں جانا؟ اس نے لبوں پر شرین مسکراہٹ سجائے پوچھا، جس پر فرشتے نے نچلے ہونٹ کا کونا دباتے سر کو جنبش دی۔ ان پر یہ ظلم مت کرو میری جان، ان نشیلے ہونٹوں کے جام پر صرف میرا حق ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے نچلے ہونٹ کو اس کے دانتوں سے آزاد کرواتے اس نے بے باکی سے کہا، اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر فرشتے کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا اور اس کے چہرے پر جا بچا اپنی گرم سانسوں کو بکھیرنے لگا۔ ہارون خانزادہ کی گرم بے قابو سانسیں فرشتے کے خوبصورت چہرے پر لالی بکھیرنے لگیں۔ ہارون، اس کی گرم سانسوں سے گھبرا کر فرشتے نے اسے پکارا، جی جانے عشقم۔ وہ فرشتے کی ناک میں پہنی لونگ پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے خمار سے بولا، پلیز جانے دو۔ وہ ستم گرد سے نظریں جھکائے بے بسی سے بولی، چلی جانا بس ایک۔ اس سے پہلے فرشتے کچھ سمجھتی یا سنبھلتی وہ فرشتے کے نرم و ملائم نازک ہونٹوں پر جھک گیا اور تادیر جام پینے کے بعد اسے رہائی دیتے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ فرشتے ہکا بکا سی اس کی اس گستاخی پر پیچ و تاب کھاتی وہ اسے دل میں گالیوں سے نوازتی خاموشی سے بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اس نے کبرڈ کھول کر دیکھا، اس میں اس کے سبھی کپڑوں پر بھاری کام کیا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا فراک نکالا اور اس لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ٹاول کو کرسی پر رکھتے وہ ڈرائر مشین سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ اس نے شیشے میں دیکھا کہ ہارون اب اٹھ چکا تھا، جو کہ بازو پھیلائے جمع ہی لے رہا تھا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنی طرف آتے دیکھ فرشتے منہ بناتے اپنے کام میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ بنا کچھ کہے اس کی پشت سے خاموشی سے گزر کر واش روم میں بند ہو گیا۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے فرشتے نے سکون کا سانس لیا اور ڈرائر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھتے ہوئے بالوں میں کنگھا پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ٹک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا اور گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے وہ فریش سا اس کی طرف چلا آیا، جس پر فرشتے نامحسوس طریقے سے فوراً پیچھے ہٹتے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ کوئی شیر ہو جو فرشتے پر دوبارہ جھپٹنے کو آیا ہو۔ اس کی اس محتاط انداز پر ہارون خانزادہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی اور بنا کچھ کہے وہ ڈرائر اٹھا کر اپنے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ اسے اپنے کام میں مگن دیکھ فرشتے کچھ پرسکون ہوئی اور لاپرواہ سی کانوں میں جھمکے ڈالنے لگی، جب اچانک اپنے پیٹ پر سرکتی اس کی مردانہ انگلیوں کے لمس پر اس نے تڑپ کر سامنے شیشے میں دیکھا، جہاں وہ اسے اپنے حصار میں لیے اس کے پیچھے کھڑا شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فرشتے کی گردن پر حرارت چھوڑ رہی تھی۔ رات بہت طویل تھی نا؟ ہارون کی آواز جیسے دھوئیں سے لپٹی ہوئی تھی، پر میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ فرشتے نے نظریں اٹھائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے غصے سے کہا، اچھا؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا، پھر کیا خیال ہے آج کی رات کچھ خاص ہو یا پھر وہی اذیت پھر سے دوہرا لی جائے؟ اس نے شیشے میں اس کے خوبصورت بدن کے نشیب و فراز کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا، کیونکہ ہارون خانزادہ کی بے باک نظریں فرشتے کے یاقوتی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تم جیسے مرد صرف جسم کے پیاسے ہوتے ہو، فرشتے نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی بڑھتی قربت پر اس کا نازک بدن لرز رہا تھا، جبکہ غصہ کرنے کی بجائے ہارون خانزادہ مسکرا دیا اور جھک کر اس کی گردن پر اپنی تھوڑی جما دی۔ ہارون خانزادہ نے فرشتے کو نہ بوسہ دیا
نہ اپنی شدت دکھائی، صرف اس کی سانسوں کے بےباک لمس نے فرشتے کے نازک بدن کو لرزا کر رکھ دیا۔ پلیز ہارون، اپنی حد میں رہو، اس نے بے بس التجا کی۔ حد؟ میری بیوی ہو تم، ہر حد میرے لیے حلال ہے۔ ہارون نے اس کی گردن کی پشت پر بائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے کہا اور نرمی سے اس کی گردن کو چوم لیا، اور پھر ہارون خانزادہ نے اسے کمر سے تھام کر گھماتے ہوئے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ ویل، شادی کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو بیوی۔ ہارون نے اس کی پیشانی کو چوم محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میں باہر جا رہی ہوں، فرشتے نے جواباً اس کی نرم گرفت سے خود کو آزاد کرواتے کہا۔ دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، ہارون اس کا مومی ہاتھ تھام کر بولا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئے، سالیہ بیگم نے اپنے لختے جگر کو جی بھر کر دیکھا۔ پھر بے دونوں کی نظر اتارتے انہوں نے کئی نیلے نوٹ ان کے سر پر وار کر خاتمہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ شگفتہ، دیکھو، دلہن بننے کے بعد میری فرشتے بیٹی پر کتنا روپ آیا ہے، نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ وہ پاس کھڑی شگفتہ بیگم سے مخاطب ہوئی، جس پر انہوں نے نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر فرشتے کو سینے سے لگا لیا۔ خدا میری بیٹی کو سدا سہاگن رکھے اور اس کا یہ روشن ہنستا مسکراتا چہرہ یوں ہی پہلے دن کی طرح دمکتا رہے۔ وہ اس کی پیشانی کو چوم کر محبت سے بولی، آؤ ناشتہ کرتے ہیں، ہم سب تم دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ فرشتے سے الگ ہو کر مسکرا کر بولیں، جس پر تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والے ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ دسترخوان کی سربراہی کرسی پر جلال خان زادہ بیٹھے تھے اور ساتھ میں ان کے چھوٹے بھائی یوسف زئی تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانے کا اہتمام ہوا تھا۔ ایک بات جس پر ہارون خانزادہ کو تپ چڑھی تھی وہ تھی اس کی فرشتے کی شہریار خان پر بھٹکتی نظریں، جس سے ہارون خانزادہ کی بری آنکھیں رقابت کی آگ میں جل رہی تھیں۔ ولیمے کا اہتمام مارکی میں کیا گیا تھا، تو گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے، تو ولیمے سے فراغت کے بعد رسم کے مطابق اپنے مائکے میں رہنا ہوگا۔ لیکن فرشتے کا سسرال اور مائکہ اکٹھا تھا، تو اسی لیے فرشتے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے بیڈ پر پڑے اپنے ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگایا تھا اور اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی جلدی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے اپنے اندر کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب سر رکھنے کے لیے شوہر نامدار حاضر ہو تو اس بے جان بھالو کا سہارا کیوں لینا؟ اس کی بھاری آواز پر فرشتے نے بے اختیار آنکھیں کھولی، جس پر اس نے میر ہارون خانزادہ کو اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ خود کو تکتا پایا۔ میر، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی طرف رخ پھیر کر وہ ناگواری سے بولی، تم نے میر کہا مجھے؟ یاد ہے تم مجھے اسی نام سے پیار سے بلایا کرتی تھی۔ اس کے میر کہنے پر اس کے ساتھ گزارے وہ اپنے حسین وقت کو خوشی سے بتا رہا تھا۔ نہیں، کچھ یاد نہیں رہا مجھے، اور نہ ہی یاد کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی یاد آتا ہے تو تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا مجھے تمہارا یہ غلیظ چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ فرشتے نے حقارت سے کہا۔ اس سے وہ پل نہیں بھولتا تھا جب ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ہارون خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے اپنی محبت کا برملا اظہار کیا تھا۔ تب فرشتے نے ہارون کی اس جرأت پر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے کہا تھا کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی بہن جیسی کزن کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اپنی غلطی سدھارنے کی بجائے ہارون خانزادہ کے سر پر فرشتے کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ابا سائیں اور چچا سائیں کے سامنے اپنے لاڈلے پن کا خوب فائدہ اٹھایا تھا، جس کے بل پر وہ آج فرشتے پر اپنی ملکیت جتاتے ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ جانے عشقم، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس نے اس کی ہری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا، جس پر فرشتے نے ماضی کی یادوں سے نکل کر ہارون خانزادہ کو دیکھا،
جس کی خوبصورت مردانہ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ فرشتے کے سامنے بیٹھا شخص مردانہ شخصیت کا شاہکار تھا۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حویلی کی عورتوں میں مردوں میں سب سے زیادہ میر ہارون خانزادہ کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ شہریار کے مقابلے میں ہارون خانزادہ حسن میں بے مثال تھا، مگر شہریار اس کے ہم عمر تھا، جبکہ میر ہارون خانزادہ کو اس نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا۔ اسے شہریار خان سے کوئی طوفانی محبت نہ تھی، جس کے سوگ میں فرشتے تڑپتی۔ اس کا سب سے بڑا دکھ صرف ہارون خانزادہ کا خود سے عمر میں چھوٹا ہونا تھا، کیونکہ ہارون کی نسبت سے اس کی چچا زاد اور مامو زاد بہنوں نے خوب ٹارچر کیا تھا۔ حویلی کی عورتوں کو اکثر اس نے دوپٹہ منہ میں ڈالے خود پر ہنستے دیکھا تھا، جس سے چڑھتے فرشتے کو ہارون خانزادہ کے وجود سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ جان عشقم ایک بار پھر فرشتے کے محیط ہو کر اسے دیکھنے پر اس نے اس کے گال کو تھپتھپا کر پکارا، جس پر فرشتے نے اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوتے اپنی گال پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی پشت سے پیچھے ہٹایا تھا۔ لگتا ہے ایک ہی رات میں تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہوں، جو تمہاری نظریں میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی۔ اس نے چہرے پر شیرین مسکراہٹ سجائے بے باکی سے کہا، منہ دھو رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بے باکیت پر فرشتے نے کڑ کر کہا، مجھے نظروں سے یاد آیا کہ تمہاری نظریں ناشتے کی ٹیبل پر شہریار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجازی خدا تمہارے پہلو میں بیٹھا تھا اور تمہاری نظریں؟ ہارون نے طنزیہ پوچھا اور بات کو ادھورا چھوڑے وہ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھنے لگا، جس کی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے حالت بری ہو رہی تھی۔ ہارون، وہ اس کے کپکپاتے لبوں سے آواز نکلی۔ اس نے لرزتے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، جب ہارون نے اس کے گداز ہونٹوں پر اپنی بھاری انگلی کو رکھ کر فرشتے کو خاموش کروا دیا۔ جان عشقم، میں تمہاری آج کی گستاخی معاف کر رہا ہوں، آئندہ غلطی سے بھی ایسا مت کرنا، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، جو چھوٹی عمر میں پنچایت کے بڑے بڑے فیصلوں کو نپٹا کر مجرم کو اتنی دردناک سزا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کی روح کانپ اٹھے، تو سوچو جب اس کے اپنے گھر میں پنچایت لگی تو میر ہارون خانزادہ اپنے اس مجرم کا کیا انجام کرے گا۔ اس نے فرشتے کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے شفقت سے کہا، اسے اس وقت میر ہارون خانزادہ روایتی سخت دل جاگیردار لگا، جو اپنی غیرت کے بدلے کسی کی بھی جان کا سودا کر لے گا۔ مارے دہشت کے فرشتے کا نازک بدن کپکپانے لگا۔ فرشتے کی جھکی ہوئی لامبی سیاہ پلکیں شرمندگی کے بوجھ تلے مزید جھک گئیں۔ نظریں مت جھکاؤ فرشتے، میں نے تمہیں صرف خبردار کیا ہے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تم محتاط رہو میرے اس روپ سے بھی جو میں حویلی کی دہلیز کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوتا ہوں۔ فرشتے کی ہری آنکھوں میں خوف دے کر اس نے شفقت سے کہا اور اس کی گردن کو سہلاتے ہوئے اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے نرم و ملائم ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس نے محسوس کیا فرشتے کا نازک وجود اس کے خوف سے ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس پر اس کے لبوں پر شدت دکھاتے اس نے فرشتے کے نازک مخملی بدن کو اپنے چوڑے سینے میں بھینچ لیا۔ مانتا ہوں یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، لیکن اب چونکہ یہ نکاح ہو چکا ہے تو کوشش کرنا ایمانداری سے اس پاک رشتے کو نبھا سکو۔ فرشتے کو یوں ہی سینے سے لگائے اس نے مخمور لہجے میں کہا، چلو ہمارے کمرے میں چلتے ہیں، تمہارے اتنے قریب آنے کے بعد اب تم سے دور جانا محال ہو گیا ہے۔ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے فرشتے کو قائل کرنا چاہا، جس پر فرشتے نے بے بس نظروں سے ستمگر کو دیکھا۔ پرومس، زیادہ تنگ نہیں کروں گا، جلدی سو جاؤں گا، اس نے اس کی پیشانی سے ناک رگڑتے کہا اور فرشتے کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہارون، کیا کر رہے ہو؟ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا مکہ مارتے وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ حویلی کی راہداریوں سے گزرتے فرشتے کا نازک بدن اس خوف سے مسلسل لرز رہا تھا کہ اگر کوئی اسے ہارون کی باہوں میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا، جبکہ فرشتے کی اس ڈر اور خوف سے بے پرواہ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا اور نائٹ بلب جلانے کے بعد وہ فرشتے کو بیڈ پر لٹاتے اس کے نازک وجود پر اپنے بھاری وجود کا سایہ کر گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی جب شگفتہ بیگم نے فرشتے کو اکیلے بیٹھے دیکھ اس کے پاس آئی۔ تم تھک گئی ہوگی،
فرشتے جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اگر کوئی مہمان آئے تو ہم بلا لیں گے تمہیں۔ وہ اس کے گال تھپتھپا کر بولی، جس پر وہ مسکرائی اور اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی راہداریوں سے گزر رہی تھی جب اپنے پیچھے سے فرشتے کو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ماموزاد کزن شباب کھڑی تھی، جو کہ شہریار کی بہن تھی۔ شباب اس کے پاس آئی اور ہارون خانزادہ کی قربت میں کھلے فرشتے کے خوبصورت سراپے کو اس نے حسد بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، خود سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی تم نے؟ فرشتے میڈم، لگتا ہے شہریار بھائی میں وہ بات نہیں تھی جو خود سے چھوٹے مرد میں تمہیں دکھی۔ شباب نے فرشتے کی طرف زہریلی مسکراہٹ اچھالتے تنزیہ کہا، جس پر فرشتے کا اس پر بے ساختہ ہاتھ اٹھا تھا۔ خبردار، میرے بارے میں مزید ایسی کوئی بکواس کی تو میں سردار میر ہارون خانزادہ کی بیوی ہوں، پنچایت میں کھڑے کروا کر تمہیں وہ کوڑے لگواؤں گی کہ آئندہ اپنے منہ سے ایسی واہیات نکالنے سے پہلے تم 100 بار سوچو۔ وہ غصے سے چلائی اور اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتے وہ اپنے لہنگے کو سنبھالے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کو جب ہارون کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ ہارون نے نگاہیں اٹھائی، اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کے گالوں پر سفید موتی پھیلے ہوئے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کا خوبصورت گلابی چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی گال کو تھپتھپایا۔ فرشتے، میری جان اٹھو، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ نرمی سے بولا۔ ہارون، پلیز تنگ مت کرو، نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے۔ اتنا کہتے وہ اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلتے کروٹ بدل گئی۔ تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، تم مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھوں، ورنہ تمہیں میری پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ وہ کندھے سے جکڑ کر زبردستی فرشتے کو اپنی طرف کرتے چلایا۔ ہارون، فرشتے نے بے بسی سے اس کا نام لیا۔ صبح کس حال میں چھوڑ کر گیا تھا میں تمہیں؟ تمہارا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا؟ روئی کیوں ہو تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانہ ور دیکھتے وہ جنونیت سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے فرشتے نے نم لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کیا اس سے؟ تمہاری اس حالت کو دیکھ مجھے ہی تو فرق پڑ رہا ہے فرشتے میڈم، میں پاگل ہو رہا ہوں تمہاری اس حالت کو دیکھ۔ ہارون نے اسے اپنی قریب کیے دیوانگی سے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر پڑتا تو تم میرے ساتھ نکاح نہیں رچاتے۔ میری خواہش، میری خوشی کی تمہیں اگر اتنی فکر ہوتی تو تم میر ہارون خانزادہ تم یہ سب کبھی نہ کرتے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے روتے ہوئے چلائی، تم بس مجھے اذیت پہنچانا چاہتے تھے۔ تمہیں میں عزیز نہیں ہوں، تمہیں تمہاری انا عزیز ہے۔ مجھے اذیت پہنچانے کے لیے تم نے تکلیف کے مارے۔ اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی اور وہ بے بسی سے ستمگر کے سینے سے لگتے آنسو بہانے لگی۔ فرشتے، پلیز جو بات ہے وہ بتاؤ، یوں خود کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اسے اذیت میں مبتلا دیکھ کر میر ہارون خانزادہ کے وجود میں بھنبھڑ جلنے لگے تھے۔ تمہارا ایک ایک آنسو میرے دل کی سرزمین پر گر رہا ہے فرشتے، قسم کھاتا ہوں تمہیں تکلیف پہنچانے والے کو میر ہارون خانزادہ خون کے آنسو رلائے گا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے اس نے جنونیت سے کہا اور اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ بولو، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ پیاس لگی ہے، پلیز پینے کے لیے پانی دے دو۔ کوئی ہے؟ وہ لڑکی پچھلے 4 دن سے اندھیرے کمرے میں بند تھی اور رو رو کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ اب تو جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روٹھ چکے تھے۔ وہ یہاں کیوں قید تھی؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کی آبرو محفوظ نہیں تھی، لیکن اتنے دن حویلی سے غائب رہنے سے حویلی والے اسے جان سے ضرور مار ڈالتے۔ یکدم بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس شخص کے کمرے میں آتے ہی کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اندھیرے کمرے سے یکدم روشنیوں میں آتے اس کی آنکھیں چندھیا گئی اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے کمرے میں آنے والی ہستی کو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ ہارون خانزادہ، مقابل کا نام اس کی زبان سے پھسلا، چونک گئی۔ ویسے پچھلے 5 دن سے تم اس قید خانے میں ہو، اس قید میں کیسا لگا تمہیں؟ اس طرح تو نہیں لگا ہوگا تمہیں جیسے فرشتے کا خود سے چھوٹی عمر کے مرد سے شادی کر کے لگا ہے۔ اس نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے تمسخر سے کہا،
پلیز ہارون، مجھے معاف کر دو، میں فرشتے سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ معافی مانگتے اپنی حالت پر اس کے سامنے بے بسی سے گر کر آئی۔ تمہیں حویلی میں سب کے سامنے میری بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہارون خانزادہ نے شرط رکھی، تم جہاں کہو گے میں فرشتے سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن حویلی نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ اگر میں حویلی گئی تو وہاں کے مرد میرا قتل کر دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، قتل کیوں کریں گے تمہارا؟ ہارون نے سوال کیا، پچھلے 5 دن سے حویلی سے غائب ہوں میں، اب اگر سامنے گئی تو حویلی والوں پر میرا قتل واجب ہو جائے گا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، جس پر ہارون خانزادہ نے کہکا لگایا، فکر مت کرو، حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ تم کس حالت میں ہو۔ تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ قسم کھائی تھی میں نے اپنی بیوی کو اذیت پہنچانے والے کو میں خون کے آنسو رلاؤں گا۔ تم لڑکی ہو اس لیے تمہیں محض معمولی سی سزا دی ہے میں نے۔ آئندہ میری بیوی سے ایسی واہیات گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ میں نے حویلی میں سب کو یہی بتایا کہ تم اپنی دوست کی شادی پر گئی ہو۔ تمہیں کچھ دن لگ جائیں گے اور ہاں، 2 دن بعد تمہاری حویلی واپسی ہے۔ اس کے بعد تم اور تمہارا بھائی شہریار فیملی سمیت حویلی چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کا منحوس سایہ ہماری خوشیوں کو نگل لے۔ فرشتے مجھ سے محبت کرتی ہے کیونکہ اب تک وہ مجھ سے میری وجہ سے نہیں بلکہ میری عمر کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، جو تم جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد شباب نے حویلی والوں کے سامنے معافی مانگی اور یہ بھی بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی فرشتے کی جائیداد ہتھیانے کی آڑ میں تھے۔ جب فرشتے کی شہریار سے شادی نہ ہو سکی تو ان دونوں نے آہستہ آہستہ فرشتے کے ذہن میں ہارون سے بڑی ہونے کا ٹاکسک زہر انڈیلنا شروع کر دیا، جس سے وہ ہارون سے نفرت کرنے لگ گئے۔ سچائی سامنے آتے فرشتے ہارون خانزادہ سے شرمندہ تھی، جو وہ اس کی بے پناہ محبت کی قدر نہ کر سکی اور شادی کے بعد پہلے دن سے اسے کوستی رہی تھی۔ فرشتے نے تلافی کے لیے اس رات اپنے ریشم جیسے نازک و مخملی بدن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ 16 سنگھار کیے وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میر ہارون خانزادہ کے دل کی دنیا کو تباہ کر دینے کو تیار تھی۔ کمرے میں ہارون کے بھاری قدموں کی آواز نے اس کے نازک دل کی دھڑکنوں کو اتل پتل کر دیا اور فرشتے کے سجے سنورے سہانے روپ کو دیکھ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کی محبت میں ہار کر آج وہ اپنا سب کچھ اس کو سونپ دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا، اس کی کوئی پیش رفت محسوس نہ کرتی اس نے نم نظروں سے اس ستمگر کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں عمر میں چھوٹا ہوں، اس کا تانا تو نہیں دو گی نا مجھے اب؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے شرارت سے پوچھا۔ میر اس کی شرارت پر محفوظ ہوتے فرشتے نے خفگی سے اسے پکارا۔ جی جانے میر، اس کی طرف بڑھتے وہ احتراماً سر جھکائے بولا۔ تنگ مت کرو ہارون خانزادہ کی بڑھتی شرارتوں پر، فرشتے نے خجل ہوتے کہا۔ ابھی تو پاس بھی نہیں آیا اور الزام پہلے لگ گیا۔ اگر پاس آیا تب محترمہ کیا کریں گی آپ؟ وہ فرشتے کی نازک کمر کو تھام کر پاس کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے شرارت سے بولا، جس پر فرشتے نے مکہ جڑا تھا۔ ہارون، فرشتے نے اسے پکارا۔ اس کی گردن پر سانسیں بکھیرتے ہنکارا بھرا، میری غلطیوں کو معاف کر دینا پلیز، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن آئندہ وعدہ کرتی ہوں تم سے میں اس رشتے کو اپنی پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کرنا، ہمیشہ ایسے ہی اپنے ساتھ اپنے قریب رکھنا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے فرشتے نے سرفشاری سے کہا۔ اس کے خاموش اظہار پر ہارون کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ فرشتے، تم میرے عشق کی وہ قید ہو جس سے میں کبھی رہا نہیں ہونا چاہتا۔ ہارون نے اس کی پیشانی پر اپنے دہتے لب رکھتے محبت سے کہا۔ ان کی گرم سانسیں دھیرے دھیرے ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی، مگر اب ان الجھنوں میں محبت، سکون اور گہرا اعتبار شامل تھا۔ ان کے اس محبت بھرے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، میر خانزادہ کی کہانی کا اختتام ہوا، مگر کہانی کا اختتام ایک ایسی محبت کا آغاز کر گیا جو فرشتے کی نفرت سے شروع ہو کر لمس کی شدت سے گزر کر فرشتے کی روح تک میں سرایت کر گیا۔ ڈیئر ریڈرز، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔